बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज दो बहुत ही अहम खबरें हैं। पहली खबर जिस पर के काफ़ी देर से बातचीत हो रही है और वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज के 12 अफसरान को करप्शन के इल्ज़ाम में उनकी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया है। और दूसरी अहम खबर यह है कि अरकान पार्लियामेंट के असासे सामने आ गए हैं और उन असासों में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के असासे भी सामने आ गए हैं। और कुछ दिन से कुछ अपोजिशन लीडर ये कह रहे थे कि अगर वज़ीर आज़म अपने असासों का ऐलान कर दें तो फिर पनामा लीक्स में किसी इंक्वायरी कमीशन की ज़रूरत नहीं रहती। तो जो आज इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वज़ीर आज़म के असासे सामने आए हैं, क्या उससे अपोजिशन मुतमिन होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको तफसील बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आज 12 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसको बहुत हलकों की तरफ से इसको सराहा गया है, इसकी तारीफ की गई है और यकीनन ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि फ़ौज के अंदर ये एक अकाउंटेबिलिटी की एक और मिसाल कायम की गई है। इससे पहले भी इस तरह की मिसालें कायम हुई हैं, लेकिन ये बहुत सीनियर लेवल के अफसरान थे और ख़ास तौर पे जो लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खान खटक हैं, ये पहले IGFC थे बलूचिस्तान के और दिसंबर 2013 में इनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर इनको तरक्की मिली थी। इसी तरह जो मेजर जनरल एजाज शाहिद थे जो कि वो भी IGFC थे, इनके खिलाफ 2014 में इंक्वायरी शुरू हुई थी और तकरीबन 1.5-2 साल की इंक्वायरी के बाद ये जो मामला है, अब इसमें कुछ और अफसरान भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और ये तकरीबन 12 अफसरान बन गए जिनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई है। और इसमें मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि तकरीबन 9 महीने पहले भी खबर कोयटा के एक अखबार में शाया हुई थी कि मेजर जनरल एजाज शाहिद जो हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी के बाद उनको बरतरफ करने का फैसला हो गया, लेकिन उसके बाद इसकी तरदीद हो गई थी। लेकिन अब ये जो खबर है ये सामने आ गई है, तो इनके प्लाट, इनकी ज़रई ज़मीन और इनकी दीगर मराद वापस ले ली गई हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि इस कार्रवाई के बाद क्या हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया। तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, वज़ीर आज़म के मशीर बराए कानून, जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट असद उमर साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और आज अली ज़फ़र साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में वो। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि ये जो फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि तारीख को एक नया रुख दे दिया गया है, तो इसके बाद हुकूमत पर भी दबाव बढ़ गया है कि हुकूमत भी इस तरह की अकाउंटेबिलिटी की मिसालें कायम करे? थैंक यू वेरी मच मीर साहब। ये अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी इस तरह की है कि वो लोग जो किसी गुनाह में मुर्तकब पाए गए उनके लिए जज़ा और सज़ा का अमल हुआ। और बुरी थोड़ी मेरी इसलिए भी है कि मेरे नज़दीक फ़ौज में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, मराद बहुत अच्छी हैं, रिटायरमेंट के बाद मराद बहुत अच्छी हैं। उनमें भी लगता है कि वो समाज का जो एक मसला है वो वहाँ भी सरायत कर गया है कि इस लेवल के ऊपर भी लोग आ जाते हैं। दूसरा इसमें यह है कि हुकूमत के अंदर तो एक मुस्तकिल एक अमल जारी रहता है। पुलिस मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, एक निज़ाम अपना चलता रहता है। और सिविल सर्विस अगर तो फ़ौज का मुकाबला करना भी चाहिए तो सिविल सर्विस से करना चाहिए, वहाँ भी मामला रहता है। या खान ने 303 निकाल दी है, यूब खान निकाल दी है, भुट्टो साहब ने निकाल दी। अभी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कुछ लोग डिसमिस किए हैं DMG के, एक के खिलाफ जो है चार्जशीट हुई, इंक्वायरी चल रही है फेडरल सेक्रेटरी के खिलाफ। ओगरा के चेयरमैन को भेजा गया। किसके चेयरमैन को? ओगरा के चेयरमैन के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ने रेफरेंस करवाया था FPSC को, जो लॉ में अंदर है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को सस्पेंड किया, उनकी इंक्वायरी जो है वो गई। कबीर काजी जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, वो उसको अभी टर्मिनेट किया है। पेमरा का चेयरमैन भी बाहर इन्होंने निकाला था, वो भी इस तरह। तो ये अमल चलते रहते हैं, इसमें कोई इतनी मैं कहता हूँ ना सनसनी की ज़रूरत है, ना इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत है। इसको रूटीन का अमल लेना चाहिए। अलबत्ता एक दो चीज़ें और देखने वाली हैं। एक तो जैसा कि मैंने सदमे का इजहार किया कि मेरी ख्वाहिश है कि आर्मी में इस तरह के मामलात ना हों, क्योंकि वो मेरी गार्डियन है, हमारी प्रोटेक्ट करने वाली। हम समझते हैं कि उनमें इंटीग्रिटी का मामला जो है आमतौर पर समझा जाता है कि बहुत अच्छा है। और सेकेंडली अभी और देखना है कि ग़ालिबन जबरी रिटायरमेंट हुई है। अब देखना पड़ेगा कि मामलात क्या थे, पैसे जो है वसूल होंगे कि नहीं होंगे। क्या पैसे वसूल होंगे तो उनके खिलाफ पीनल एक्शन फॉलो करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सजा मिली है क्या ये जुर्म के मुताबिक है या नहीं है? नहीं, नौकरी से निकाल देना तो हम एज ए लॉयर सजा नहीं समझते। अगर कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, अगर तो फैक्ट सामने नहीं है। इनके प्लाट वापस हो गए, इनकी ज़रई ज़मीन वापस ये हो तो गई। वो जो दी गई ना। हाँ। लेकिन देखना ये कि जो जुर्म की प्रोसीड थे
اس کے بدلے میں کیا آپ کے خیال میں نوکری سے نکالنا کوئی سزا نہیں؟ وہ تو ایک ڈسپلنری ایکشن ہے نا، اگر کوئی فوجداری جرم ہوتا ہے تو اس کے اور کانسیکوینسز فالو کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم جلدی نہیں کرنی چاہیے، بھی فیکٹ سامنے آئیں گے تو لیکن اچھا چلیں، میں شاہد لطیف صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میرے آپ سے ایک دو اور بھی سوال ہیں بڑے اہم، کیونکہ آپ اس معاملے میں کافی ویل انفارمڈ ہیں اور آپ کو اس کا کافی دنوں سے پتہ تھا، مجھے یہ میری انفارمیشن یہ ہے. لیکن پرسوں 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں سلیم مانڈوی والا صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ پہ بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ذرا ان کا جملہ سن لیں. آرمی چیف کو کوئی سجیشن دینی چاہیے، کچھ کہنا چاہیے، کچھ بتانا چاہیے کہ جی I would suggest this to the government یا I would suggest this, plus he should also say کہ جی میں نے کرپشن اپنے انسٹیٹیوشن میں ختم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں. تو یہ مانڈوی والا صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کو صرف سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، صرف بیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ کوئی کر کے بھی دکھانا چاہیے. تو انہوں نے آج کر کے دکھا دیا. آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شاہد لطیف صاحب کہ کیا یہ ان کا کہنا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ صرف نوکری سے نکال دینا کوئی سزا نہیں ہے؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کو اسپرٹ میں لے گا کہ نوکری سے نکالنا سزا نہیں ہے. ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، اور میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ کی فگر کو بھی کریکٹ کر دوں، یہ 6 لوگ ہیں. 12 نہیں ہیں جی، بات چیت 12 کی ہو رہی ہے، یہ 6 لوگ ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، 3 بریگیڈیئرز، ایک کرنل. ٹھیک ہے، اس کو آپ اکراس دا بورڈ سمجھ لیں، ہائیسٹ لیول ڈاؤن ٹو کرنل. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نوکری سے نکالنا ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، 3 بریگیڈیئرز ایٹ دی پیک آف دیئر کیریئرز، اس سے بڑھ کے بھی کوئی انسلٹ کسی کی جا سکتی ہے؟ اور جو آپ نے بات کی، دیکھیں یہ جو آپ کو زمینیں ملتی ہیں، جو آپ کو ایگریکلچر لینڈ ہے یا جو پلاٹس ہیں ریزیڈینشل، ان کی بھی ذرا ویلیو لگائیں تو آپ اس کو فائنینشیل کوئی پینلٹی نہیں سمجھتے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ صرف ان کو نکال دیا جانا، مجھے نہیں معلوم کہ قانون کے کس دائرے میں رہتے ہوئے ہم یہ بات کریں. یہ بہت بڑی سزا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ، اس کو ایسے نہ کہا جائے کہ آرمی چیف نے آج کر دیا. دیکھیں احتساب ایک آن گوئنگ پروسیس ہے آرم فورسز کا. میں آپ کے پروگرام میں اور بہت سارے اور پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں. اگر وہ احتساب پبلک نہیں کیا جاتا رہا یا آج تک نہیں ہوا، اس کی ریزنز ہیں. ورلڈ اوور ایسا نہیں ہوتا، ایک نارم ہے جس کو فالو کیا جاتا رہا کہ ڈیفنس فورسز میں ود ان دی ڈیفنس فورسز ایک جونیئر موسٹ آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ فلاں سینئر آفسر کا مقدمہ چل رہا ہے. جو آپ کے کورٹ مارشلز تک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز CROs ہمارے ہوتے ہیں، کمانڈ روٹین آرڈرز، اس کے اندر ٹوٹل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور وہ یہ لوگ ان کو ڈسکریج کیا جائے. اگر کوئی غلط کام ہو رہے ہیں ان کی تشہیر کی جائے، بٹ ود ان دی آرم فورسز. میں یہ سمجھتا ہوں جو آج ہوا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ ایک پالیسی کے تحت ہوا ہے. یہ جو خبر آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ آئندہ بھی یہ خبر، کیونکہ اب اوپن طریقے سے یہ کام ہوا ہے. اناؤنسمنٹ کہیں سے ہوئی ہے؟ نہیں، فارمل اناؤنسمنٹ اس طرح نہیں، بٹ ISPR نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی؟ نہیں، کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی. اور یہ آپ کے سامنے جو خبر آ گئی ہے، یہ خبر دیکھیں، اگر یہ کوئی اس طرح کی بات کو غلط ہوتی تو فوری طور پہ اس کا ڈینائل آتا ہے نا. یہ جان بوجھ کے اس کو اوپن اس لیے کر دیا گیا کہ جو لوگ فوج کے بارے میں وقتاً فوقتاً یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جناب سب کا احتساب ہے، فوج کدھر ہے. میں نے آپ سے کہا، دیکھیں فوج کے اندر ایک ینگ آدمی بھی اگر ہے، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہمارے فلائٹ لیفٹیننٹ شجاعت عظیم، ان کو ہوا بازی کا ریسنٹلی مشیر بنایا گیا. آپ کے سامنے پٹیشن چلی گئی کہ جی یہ تو کورٹ مارشل ان کا ہوا ہے، ان کو کیسے پبلک آفس دے دیا گیا، اور بڑی دیر تک یہ مقدمہ چلتا رہا. فائنلی ان کو ہٹایا گیا. فلائٹ لیفٹیننٹ کے زمانے میں کورٹ مارشل ہوا تھا، آج بھی وہ پبلک آفس میں نہیں بیٹھ سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کسی کی ہیئر کٹ بڑی ہو جائے اس کو سزا ہے، اس کی انکوائری ہو جائے. کوئی چھٹی پہ گیا 4 دن کی، 5واں دن بھی اگر وہ لگا جائے اس کی بھی سزا ہے. اور باقاعدہ یہ ریکارڈ اور پھر اس کے کیریئر پہ ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بات جو غلط فہمی پھیلائی گئی عرصہ دراز سے، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. احتساب کا سسٹم ہے، فوج میں چلتا ہے، پبلسائز نہیں کیا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں آج جو کچھ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اب یہ اوپن آیا کریں گے اور یہ خود بخود دنیا کے نالج میں. اچھا اسد عمر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا بیرسٹر ظفر اللہ خان کا یہ کہنا درست ہے کہ صرف نوکری سے نکال دینا کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہے؟ سزا تو ہے، سزا بہت بڑی ہے، لیکن جو قانون کے تحت کرپشن کی سزا بنتی ہے وہ پوری ملنی چاہیے. یہ اور قانون دان تو یہ ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ اس کی کیا سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی. میرا نقطہ نظر اس میں بڑا واضح، میں نے پرسوں بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا. میں حامد میر، آپ کو پتا ہوگا پرابلی، میں اس خاندان سے 3 نسلوں سے فوج کے. ٹھیک ہے جی، مجھے بڑا فخر ہے اس وردی کے اوپر.
اس وردی کو پہن کے پاکستان کے بیٹے شہید ہوتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے. جو اس وردی کو پہن کے کرپشن کرے اس کو تو میرے خیال میں دگنی سزا ملنی چاہیے, کیونکہ وہ صرف کرپشن نہیں کر رہا, وہ اس وردی کی تحقیر کر رہا ہے. تو اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو میکسیمم پنشبل جو ہے اس کی سزا قانون کے اندر وہ اس کو ملنی چاہیے. ظاہر ہے وہ نوکری سے تو جائے گا ہی جائے گا, سزا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بدنامی بھی ہے, سزا بھی ہے, فائنینشیل لاس بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی تعزیر لگتی ہے اور کوئی اور اس کی ایز اے کرائم پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہ بالکل ملنی چاہیے. اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ نے بھی ساری گفتگو سنی ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو علی ظفر صاحب کے ساتھ ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے فی الحال, تو اس میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب یہ قانون جو ہے آپ نے کہا تھا کہ ہم جو قانون دان لوگ ہیں ہم اس کو میں بھی واضح کر دیں, دیکھیے اس کو ذرا واضح کر دیں. سروس سے نکالنے کی 2 میجر سزائیں ہیں, ایک ڈسمسل ہے, ایک جبری ریٹائرمنٹ ہے. جبری ریٹائرمنٹ میں سزا ہم کم سمجھتے ہیں, اس میں کچھ مفادات رہ جاتے ہیں, کچھ نہیں رہ جاتے. جیسا ان میں خبر آ رہی ہے کہ میڈیکل رہ گیا, فلاں رہ گیا. اگلی مثلا ایک آدمی کرپشن کرتا ہے, ہم اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں, جو اربوں روپے کھائے ہیں افسر نے, کیا اس کو نیب کے حوالے نہ کیا جائے؟ کرنا چاہیے. جو اس نے پیسہ کمایا ہے کیا اس سے پیسہ نہ لیا جائے, کہہ دیا جائے کہ تمہیں ہم نے نوکری سے نکال دیا, تم کافی ہو. میں صرف لیگل پوائنٹ, میں اس کیس میں ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ میرے پاس فیکٹ نہیں ہے. میں ایک لا سٹیٹ کر رہا ہوں کہ سروس سے نکالنا یہ انتظامی کام ہے, اور اگر کوئی جرم ہوا ہے جو میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے, اگر کوئی جرم ہوا ہے تو جرم کی جو سزا ہے پاکستان پینل کوڈ میں یا نیب میں وہ الگ معاملہ ہے. پیسے وصول کرنا, کرپشن کے جو پروسیڈ آف کرائم ہے اس کو لینا, اور اس کے بعد اس کے اوپر کرمنل کیس چلانا, یہ 2 مختلف باتیں ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا چونکہ فیکٹس سامنے نہیں ہے, ابھی زیادہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اچھا فیکٹس آپ کے خیال میں سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے شاہد لطیف صاحب؟ دیکھیں تفصیل سامنے لائی جانی چاہیے کہ کیا سزا ہوئی ہے. فرسٹ آف آل تینوں فورسز کے ایکٹس ہیں اپنے, جی, پی ایف ایکٹ, آرمی ایکٹ اور نیول ایکٹ. ٹھیک ہے, اسٹرکٹلی اس کے مطابق مقدمات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں, اسٹرکٹلی اسی کے مطابق جو انٹینسٹی ہو آپ کے جرم کی اس کے مطابق سزا دی جاتی ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان پینل کوڈ سے بہت ہٹکے ہے تو چیلنج کر دیجئے کہ جی یہ ایکٹ جو ہے, یہ قانون دان جتنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اس ایکٹ کو پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں. اور یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کرائم میں اپلائی ہوتا ہے, اور یہ بالکل ہمارا جو ایکٹ ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے. اور اسٹرکٹلی جو بھی انکوائری, جو بھی مقدمہ, جو بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس ایکٹ کو کھول کر اس کے باقاعدہ جو کلازز ہیں ان کے مطابق دیا جاتا ہے اور انٹینسٹی دیکھی جاتی ہے. اس وقت چونکہ ٹوٹل ڈیٹیلز نہیں ہیں, لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا جو کرائم ہے وہ کوئی اتنا بڑا ہے. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ کے بھی علم میں یہ خبر کافی عرصے سے تھی, یہ 9 مہینے پہلے کوئٹہ کے اخبار مشرق کوئٹہ میں یہ خبر شائع بھی ہوئی تھی, لیکن اس وقت اس کو ڈنائی کر دیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ کام چل رہا تھا, بالکل چل رہا تھا, لیکن اب اس کی اناؤنسمنٹ اب ہوئی ہے, تو ٹائمنگ آپ کے خیال میں کوئی خاص اس کی وجہ ہے؟ اور یہ بھی نہیں, دیکھیں یہ 5-6 دن پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا جی, اور یہ میرے علم میں آ گیا تھا کہ یہ سزا ہو گئی, کہ 5-6 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. بٹ ونس اگین ہر چیز کا کوئی ایک وقت بھی ہے کہ اس کو کنفرم کر دیا جائے. اس نے پروسیس نے پھر کنفرمیشن ہونی ہوتی ہے ٹو دی ٹاپ لیول آلسو, اس کا اپروول کنفرمیشن, وہ سائن اب چونکہ فائنلی ہوا. تو یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ماضی میں اس کو اسٹرکٹلی سیکرٹ رکھنے کی وہ ایک جو ٹریڈیشن تھی وہ قائم تھی. اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا, تو میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ ہے تاکہ اس کی بھی شفافیت ہو, اور جن لوگوں کو یہ ہے شکایت ہے کہ جی یہ اس کو ڈیولج نہیں کیا جاتا, بتایا نہیں جاتا, شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب ہے ہی نہیں, تو یہ اس طرح کی جو مس لیڈنگ انفارمیشن ہے اس کو کل کرنے کے لیے کیا جائے. دوسری ایک اور بات, چھوٹا سا نقطہ مجھے اجازت دیں. دیکھیں یہ جو فوج میں لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آتے نا. اگر کوئی فوج میں چلا گیا ہے اور چونکہ وہاں پہ ایک نظام ہے انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جن کو آپ ایف ایل یوز کہتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں ینگ ایج سے ایف ایل یوز کہ یہ جو آدمی رہ رہا ہے, ایک فلائٹ لیفٹنٹ ہے, یہ کیا اپنی اس کی تنخواہ اتنی ہے جس کے مطابق یہ اپنی زندگی کا سٹائل مینٹین کر رہا ہے, اور یہ کس سے رپورٹ کیے جاتے ہیں. جہاں کہیں اس طرح کا معاملہ نظر آئے کہ somebody is living beyond his means, وہ رپورٹ کیا جاتا ہے, میرے علم میں ہے, اور وہ پکڑے جاتے ہیں لوگ اگر واقعی اس کے اندر ہے. تو اگر فوج میں کسی نے یہ کام کیا ہے, ایک تو اس کو انہونی بات ہم نہیں کہہ سکتے, یہ لوگ ہم ہی میں سے ہیں, اس معاشرے میں سے ہیں.
ان کے اوپر پورا چیک رکھا جاتا ہے, اس کے باوجود اکا دکا معاملے یہ ہوتے ہیں. مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ معاملے پکڑے جاتے ہیں تو پھر بخشا نہیں جاتا, ٹھیک ہے, سپیئر نہیں کیا جاتا. اچھا میں آپ کی اجازت سے علی ظفر صاحب سے بات کر لوں. علی ظفر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا علی ظفر صاحب, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی اور ایک ماہر قانون کی حیثیت سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بظاہر تو بہت اچھی خبر ہے, فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب فگر کو کریکٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 12 افسران نہیں صرف 6 ہیں. تو ظفر اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برطرف کر دینا, نوکری سے نکال دینا قانون کے مطابق کوئی بڑی سزا نہیں ہے. اور اسد عمر صاحب جو رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج کی وردی پہن کر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو دوگنی سزا ملنی چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان آرمی جو ہے, جس طرح کے ایک جوڈیشری ہے, یہ 2 انسٹیٹیوشنز ہیں جو اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہیں. جی, آرمی ایکٹ ایک ہے باقاعدہ جس کے تحت وہ اپنی کورٹ مارشلز کرتی ہے, جو جرائم ہوں, چاہے کرپشن کے ہوں چاہے انڈسپلن کے ہوں, وہ اس کو طے کرتی ہے, اور اس کے تحت جو سزا ہے وہ اسی کے اندر لکھی ہوئی ہے آرمی ایکٹ کے تحت. اور یہ آئین کے تحت بھی اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آرمی جہاں تک تعلق ہے وہ اپنا ایکٹ ہے ان کا, اور ان کو وہ اپنے ہی آپ کو ڈسپلنری فورس ہے, اس لیے وہ اپنا خود ہی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. اور یہ بات صحیح ہے, یہ درست ہے کہ آرمی یونیفارم میں اگر آپ کرپشن کریں تو یہ بہت بڑا مورل ایک کرائم ہے. لیکن کرپشن جو بھی کرے, چاہے پولیٹیشین ہے, چاہے جج ہے, چاہے وہ آرمی والا ہے, وہ کرپشن ہی ہے, اور جرنلسٹ اور بھی اس کی سزا اپنے اپنے قانون کے مطابق ہے. میں نے اس میں جرنلسٹ کو بھی شامل کر دیا. جی بالکل, جرنلسٹ جو اس وقت انفیکٹ آپ یہ دیکھیں جو پناما لیکس ہوئی ہیں, 200 آدمیوں کی لسٹ آئی ہے, اور اس میں تھوڑے سے سوالیہ نشان آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے خلاف بھی آ گیا ہے. تو یہ اس سے ایک چیز بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ کرپشن اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت اندر تک گھس گئی ہے. اور اب یہ جو احتساب کیا ہے آرمی نے, یہ شاید بالکل درست فرما رہے ہیں, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اب باہر آ گیا ہے کیونکہ میڈیا زیادہ فری ہے, ڈیبیٹ زیادہ اوپن ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس لیے یہ باتیں آگے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ پناما لیکس والا جو آئے ہیں آپ کے ڈاکیومنٹس, اس پہ بھی ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور یہ میرا خیال اس کی طرف انڈیکیشن ہے کہ جس طرح ہم نے احتساب کیا, اس طرح آپ لوگ بھی اب اپنا سویلین سائڈ پہ اس کو دیکھیں, اور اپوزیشن پارٹیز اینڈ گورنمنٹ بیٹھ کے کوئی ایسا رستہ نکالے جو کہ اس کا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر طریقے سے احتساب ہو سکے. اسد عمر میرا صاحب, خیال ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے. جی اسد عمر صاحب, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ انڈیکیشن ہے اور اس سے حکومت پہ دباؤ بڑھ گیا ہے, اور کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس معاملے پہ کسی اتفاق رہا ہے کہ کوئی امکانات ہیں؟ جی, پہلی بات جہاں تک دباؤ کا سوال ہے وہ میرے خیال میں بڑھے گا. ایک ماحول اس وقت صرف پاکستان میں نہیں, بین الاقوامی طور پہ ایک بن گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے حامد کہ کوئی چیز کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, سالہ سال بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے ذہن میں اس طریقے سے حاوی نہیں ہوتا جیسے کوئی ایک واقعہ ہو تو پھر ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, آرمی پبلک اسکول کی دہشت گردی کے خلاف سب بات کرتے تھے, لیکن آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا, ساری قوم بالکل متحد ہو گئی, سارے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا. اسی طریقے سے یہ پیناما لیکس کا جو ہوا ہے, یہ تمام دنیا کے اندر یہ چوری ہو رہی ہے. خربوں ڈالر اس وقت جو ہیں وہ سیکرٹ اکاؤنٹس کے اندر رکھے ہوئے, قوموں کی دولتیں لوٹی جا رہی ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اب ایک ماحول بن گیا ہے اس کے بعد سے کہ امید یہ ہے کہ قوم جو ہے اس دفعہ کوئی فیصلہ کن بات کرے گی, اور ایک ایسا نظام آئے گا جس میں چاہے طاقتور سے طاقتور ہو یا ایک عام آدمی ہو, وہ بچ نہ سکے. ایک ایسا نظام آئے, اور جن کی نشاندہی ہو گئی ہے ان کے بارے میں کھلی تفتیش کی جائے گی, جو قانون کے تقاضے پورے کرے. اور جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے اور علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ اسد عمر ہو, حامد میر ہو, صحافی ہو, جج ہو, اس کو والا تر ہو کہ ایک قانون پورے ملک کے لیے. جی, اور اب آج الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کا اعلان بھی کر دیا ہے, اور اس میں بہت سے جو اہم سیاستدان ہیں ان کے اثاثے بھی شامل ہیں, جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے بھی اثاثے شامل ہیں. اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب 1 ارب 96 کروڑ روپے کی جائیداد کے مالک ہیں,
جس میں مری کے اپر مال پہ ان کی جائیداد کی قیمت 25 کروڑ روپے ہے. اسی طرح 1 ارب 7 کروڑ روپے کی ان کی زرعی اراضی ہے, کچھ ان کو وراثت میں ملی ہے, کچھ تحفے میں ملی ہے, اور 2 کروڑ 56 لاکھ روپے ان کو بیرون ملک سے حسین نواز صاحب نے بھی بھجوائے ہیں. اسی طرح بیگم کلثوم نواز جو ہیں ان کی ہال روڈ پہ جائیداد کی مالیت 10 کروڑ روپے ہے, اور اس کے علاوہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں جو ان کے داماد ہیں رکن قومی اسمبلی, ان کے اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ 22 لاکھ 67 ہزار روپے ہے, اور عمران خان صاحب کے ہیں 4 کروڑ 54 لاکھ کے ان کے اثاثے ہیں, اور بنی گالا کا جو ان کا گھر ہے اس کی مالیت 75 کروڑ روپے ہے جو کہ ان کو ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان سے تحفے میں ملا. حمزہ شہباز صاحب کے 34 کروڑ 26 لاکھ کے اثاثے ہیں. خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو 4 کروڑ 82 لاکھ روپے کی ان کی کل جائیداد ہے, اور مولانا فضل الرحمان ان کے کل اثاثے 68 لاکھ 62 ہزار روپے ہیں. اور بھی بہت سے ہیں, لیکن اہم ترین اس میں جو اثاثے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہیں. کیا اس پر اب اپوزیشن مطمئن ہوگی نہیں ہوگی, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیے ہیں, اور نواز شریف صاحب کی 1 ارب اور 96 کروڑ روپے کی جو جائیداد ہے اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. اسد عمر صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے, یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اگر اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر دیں تو کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے خود تو ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے, تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ سر یہ تو وہی اثاثے ہیں جو میاں صاحب نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیے تھے, انہوں نے کو اپنی تحقیق تو کی نہیں ہے. تو یہ میاں صاحب کی ڈکلیریشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اثاثے صرف اتنے سے. صرف یہ لندن کی جو 2 فلیٹس ہیں 17-18 جو ان کی کل تقریباً 7.5 ارب روپے کے قریب بنتی ہے, لیکن یہ ان کے بیٹے کے ہیں. میں اب ان کے بیٹے کے ہیں, میں یہ الفاظ بڑے غور سے استعمال کر رہا ہوں, اب ان کے بیٹے کے. 1993 میں ایک کمپنی بنی, 1994 میں دوسری کمپنی بنی جنہوں نے یہ لیے. چودھری نثار انٹیریئر منسٹر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے سینئر موسٹ منسٹر آن ریکارڈ میڈیا کو بول چکے ہیں کہ یہ تو ہم نے 18-20 سال پہلے خریدے تھے. ٹھیک ہے جی, 18 وہ جو 1993-94 بن جاتا ہے. 1993-94 میں حسن اور حسین کی ٹوٹل ایج جو ہے 17-18-19 سال ہوگی. آمدنی تو میاں صاحب کی تھی, تو میاں صاحب کے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اثاثے اربوں روپے کے, صرف 2 اپارٹمنٹ کا تو قوم کو سب کو پتا چل گیا ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کتنا دیے گا, اللہ اور دے ان کو. لیکن 1 ارب 94 کروڑ روپے میاں صاحب کے اثاثوں کا اشر اشیر نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ اس کو نہیں مانتے؟ جی, آپ شاہد لطیف صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا معاملہ جس طرح اس کو گڈمٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں ملتا. بڑی سیدھی سی بات ہے, پوری دنیا میں یہ جو معاملہ اٹھایا گیا اس نے ایک کوہرام برپا کر دیا, اور مطلب آئس لینڈ پرائم منسٹر جو ہیں وہ فارغ ہو گئے, لوگ باہر نکلے باقاعدہ, اور ود ان فیو ڈیز وہ پریشر میں وہ فارغ کر دیے گئے. ارجنٹائن جو ہے وہاں پہ ایک انڈسٹری کے منسٹر ہیں, وہ ایک فارغ ہو گئے. باقی جگہوں پہ آسٹریلیا میں میری آج کی خبر ہے کہ وہاں 800 لوگ انوالوڈ ہیں, اور بڑی شدت سے یہ طوفان اٹھ رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی بڑی شدت سے اس معاملے کو آگے لے جایا جائے گا. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بجائے اس کے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور مذاق بڑے بڑے عہدیداران حکومت کے جو ہیں وہ آ کے اس چیز کی بات کر رہے ہیں. مثلاً یہ کہنا کہ جی یہ پاناما لیکس پجامہ لیکس, مثلاً یہ کہنا جی کہ یہ کیا بلا ہے پاناما لیکس, یہ آپ کے چودھری نثار صاحب ہیں ان کے منہ سے میں نے خود سنا, اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ کیا شور مچ رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. کسی بھی ڈیموکریسی میں پوری دنیا میں آپ ڈیوڈ کیمرون کو لے لیں, اب تو وہاں کچھ معاملے چھٹ رہے ہیں کیونکہ اس نے سب کچھ لا کے دکھا دیا پارلیمنٹ میں. ہمارے ہاں یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے قریب یا اس ڈائریکشن میں جانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ جمہوریتوں کے حسن بڑا کرتے ہیں جب آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں, جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے سارے ادارے ان کا بیڑا غرق کر دیا, احتساب نام کی چیز نہیں ہے. کیا اس سے جمہوریت بڑھے گی؟ تو پھر وہ اس طرح کے ڈائلاگ لے آنا کہ جناب جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. نہیں, جمہوریت ڈیریل نہیں ہوا کرتی. جمہوریت شفافیت سے, احتساب سے سٹرونگ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے ڈائلاگ مہربانی کریں. میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی فورینزک آڈٹ بائی این انٹرنیشنل فرم, اچھا, اور چیف جسٹس اور سرونگ ججز کا جوڈیشل کمیشن, آپ سارا ایویڈنس ان کو پیش کریں کیونکہ وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا قباحت ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. جی برسٹر صاحب, اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیے, میں پہلے تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ
آرمی ایکٹ میں یہی سزا ہے. میں نے آرمی ایکٹ پڑھا بھی ہے, میں نے کورٹ مارشل ڈیفینڈ بھی کیے. اچھا. آرمی ایکٹ میں جہاں ڈسمسل ہے, جہاں ٹرمینیشن آف سروس ہے, وہاں 5 سال 10 سال لے کر سزائے موت بھی ہے. میں ایک لیول ایکڈیمک پوائنٹ جب بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات جو ہے یہ اچھی کی انہوں نے کہ تشہیر نہیں ہوتی وہاں اور ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ اچھا ہے, ہونا چاہیے. ڈیو پروسیس آف لا یہی کرتا ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں, میرے اوپر مدعی بھی وہی بن جاتا ہے, ایک آدمی وہی وکیل بن جاتا ہے, وہی جوری بن جاتا ہے, وہی جج بن جاتا ہے, وہی جلاد بن جاتا ہے اور الزام کو جرم کے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. میں ان سے ادب سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو مذاق نہیں سمجھا. سب سے بڑا جو قائد اعوان ہے ہمارا پارٹی لیڈر ہے, انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, جو ان کی پروپوزل تھی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس دن سے ہم نے ہر پولیٹیکل پارٹی سے اوپن اور بیہائنڈ دا سین میٹنگز بھی کی ہیں تاکہ اے سارٹ آف کنسنسس ڈیولپ ہو جائے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, پیپل پارٹی. علی ظفر صاحب کے ساتھ ابھی ہم چل کے گئے, بھئی آپ بھی اپنی ہمیں ان پٹ دیں. یہ بن چکا ہوتا اگر ہمارا کنسنسس فی الحال ڈیولپ ہو جاتا, یہ بننا چاہیے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, تو مذاق کی بات نہیں ہے. ہماری یہ خواہش تھی ہے تاکہ اس طرح کا بنے جس پہ اتباع بھی ہو. آخر میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ باقی رہ گیا بات کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا, میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں, مرضی کا ہم نے قانون بنایا, اسپیشل لا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لکھ دیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہاں بیٹھیں گے. آنریبل جج 3 بیٹھے, ان کی جو کچھ ہوا, حالانکہ ہمیں اعتراض ہوتا تھا کہ ایویڈنس کے یہ اصول فالو نہیں کیا جاتے, فوٹو کاپیاں لے لی گئی, ہم نے اعتراض نہیں کیا. اس کی فائنڈنگ آ گئی, مانی تو وہ بھی انہوں نے نہیں مانی. نہیں انہوں نے تو نہیں مانی. پی ٹی آئی کی بات کر, پی ٹی آئی میرے پی ٹی آئی نے مانی. آپ نے ناصر الملک کی رپورٹ مانی آپ نے؟ سر ہمیں رپورٹ ججمنٹ کے اوپر, یہ ان کو پتا ہے ججمنٹ کے اوپر کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم نے مان لی. ہم سڑکوں پہ گھراؤ کریں گے, جلا رہے ہیں کسی کو نہیں کہ اس کے اندر لکھا. سر کرٹیسزم اس کے اندر کرنا حق کا, چلے بس وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مان لیا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ رپورٹ خلاف نہیں آتی تو ایلیگیشن shall stand withdrawn. آج تک الزام انہوں نے ہم پہ لگا رہے ہیں, withdraw کر لیں. اچھا, اب میں علی ظفر صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, آپ نے اس میں کہا ہے کہ نہ حاضر سروس جج یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں, نہ ریٹائرڈ جج مسئلہ حل کر سکتے ہیں. آپ نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی بات کی ہے, تھوڑی سی وضاحت کریں گے آپ اپنی تجویز کی؟ دیکھیں جی, ایک طرف گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ریٹائرڈ ججز پہ ایک انکوائری کمیشن بنانا چاہتے ہیں جی, اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جسٹس صاحب ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہ دونوں جو کمیشنز ہیں یہ ڈومیسٹک کمیشنز کہلاتی ہیں. جی, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ رہے ہیں حامد میر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ جب آف شور کمپنی کی بات کریں تو ساری جو ایویڈنس ہے, جتنے ڈاکیومنٹس ہیں, جتنا ریکارڈ ہے, جتنی انفارمیشن ہے کہ ٹرانزیکشن کس طرح ہوئی, پیسے کس طرح گئے, ایسٹ کون سا ہے, ڈائریکٹر کون ہے, کون نہیں ہے, کب ڈائریکٹر بنا, یہ ساری انفارمیشن باہر کے ملکوں میں ہے. ڈومیسٹک کمیشن کا کسی طرح اختیار نہیں ہے, جورسڈکشن نہیں ہے یا پاور نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے تو انفارمیشن اور ڈاکیومنٹس گیدر کرے. تو یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے. ہم یہ بڑا سنتے رہے, ہم نے ملے بھی, حکومت کے وفد سے بھی ملے, ہم اپوزیشن سے بھی ملے, پیپلز پارٹی کو بھی مل رہے ہیں ٹیوزڈے کو, اور ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ رستہ یہ نہیں ہے. جو انٹرنیشنل رستہ ہے وہ ہے ایک نیشنل ٹاسک فورس بنائیں آپ. نیشنل ٹاسک فورس ایک قانون کے ذریعے بنتی ہے, ایک آرڈیننس جاری کرنا پڑے گا. جی, اس آرڈیننس کے تحت اس نیشنل ٹاسک فورس کو یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت وہ باہر کے ملکوں میں جا کے اس کے پاس پاور ہوگی کہ باہر کے ملکوں کی پولیس, باہر کے ملکوں کی ریگولیٹری اتھارٹی, ان کے بینکس کے ساتھ مل کے تو ڈاکیومنٹس حاصل کرے, انفارمیشن حاصل کرے اور پھر وہ واپس لے کے آئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو کنونشن ہے, یو این کنونشن, حامد میر صاحب آپ کو بتاؤں, یہ اس میں پناما نے بھی سائن کیا ہوا ہے, یو کے نے بھی سائن کیا ہوا ہے, پاکستان نے بھی, سوئٹزرلینڈ میں بھی, اور بہت سارے 130 ملک ہیں جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے. تو ہم سجیسٹ ان کو کر رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں, اگر حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں, کہ بتانا چاہتے ہیں سچ کیا ہے, اور اپوزیشن بھی چاہتی ہے پتہ کرے کہ سچ کیا ہے, تو پھر ایک بڑا انٹرنیشنلی ریکگنائز طریقہ ہے. ہم نے اس کے اوپر, آپ اگر میرے دفتر میں دیکھیں, ہم نے ٹاسک فورس بنائی ہے اور ہمارے پاس پلندے ہی پلندے ہیں ڈاکیومنٹس کے. اس میں سے ہم نے 4 پیجز کا ایک ٹی او آر سجیسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے کیا ہے
کیونکہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ سچ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں خالی یہ کہتا ہوں جب لوگ بات کرتے ہیں ڈومیسٹک کمیشن کی کہ جج صاحب بنا دیں, چیف جسٹس صاحب بنا دیں, یا اس کو ہم بنا دیتے ہیں ریٹائرڈ ججز کی, تو وہ ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ بتائیں کہ وہ جو ڈومیسٹک کمیشن ہے وہ باہر جا کے یہ انفارمیشن کیسے لائے گی. یہ بڑا ایک اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی کریں. تاکہ لوگوں بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی تو ڈومیسٹک افیئر ہی بن گیا نا. آپ صرف اتنا بتا دیں لوگوں کی معلومات کے لیے کہ جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں, جو اب اپوزیشن بھی سجیسٹ کر رہی ہے کہ جی آپ انٹرنیشنل فرم لیں جس کا کام ہوتا ہے, ایکسپرٹیز ہوتی ہیں فورینزک آڈٹ کی, وہ باقاعدہ شواہد لائے اور اس کے انٹرنیشنل کنیکشنز بھی ہیں, وہ ساری چیزیں وہاں سے گین کر سکتے ہیں. مگر ان شواہد کے بعد جو فیصلہ دینا ہے وہ ہمارے چیف جسٹس اور سرونگ ججز کا ایک جوڈیشل کمیشن بنے. تو یہ 2 سٹیپ اپروچ ہے, اس میں انٹرنیشنل ایلیمنٹ ہم فورینزک ایلیمنٹ کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. جی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جی جو کنونشن ہے اس کے تحت آپ کو یعنی کوئی بھی ڈومیسٹک فورم باہر جا کے ڈاکیومنٹس حاصل نہیں کر سکتا. اچھا فار انسٹنس ایک بینک کے پاس آپ جائیں گے ایز اے ڈومیسٹک کمیشن اور انہیں کہیں جی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس تو ذرا مجھے پچھلے 10 سال کی دے دیں. وہ کہے گا آپ کون ہیں, آپ کے پاس کیا قانون ہے جس کے تحت آپ آئے ہیں, میں آپ کو نہیں مانتا, آپ جائیں. تو آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہوگا جس کے تحت آپ جا کے باہر یہ ساری انفارمیشن لے سکیں. جبکہ کمیشن کہتی ہے کہ اگر آپ ایک آرڈیننس کے قانون کے تحت نیشنل ٹاسک فورس بنائیں گے تو اس ٹاسک فورس کوئی پھر پاور ہوگی کہ وہ باہر کے ملک میں جائے اور جا کے ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ بیٹھ کے ایکچولی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس جا کے ان سے ڈاکیومنٹس حاصل کرے اور ان کو کہے کہ جناب یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہمیں دیں. جا کے ان کی پراپرٹی کی جو اتھارٹیز ہیں ان سے پراپرٹی ڈاکیومنٹس آپ کی بات سمجھ آ گئی, جو ان کی کمپنی کی آپ کی بات سمجھ آ گئی علی ظفر صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے اس کو میں نے ایک وقفہ لینا, لیکن وقفے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. خبر ہے میرے پاس, کیونکہ آج اس سارے معاملے پر کابینہ کے اجلاس میں بھی بات ہوئی جس کی صدارت وزیر اعظم نواز شریف کر رہے تھے, اور اس میں مختلف وزراء جو ہیں ان سے تجاویز مانگی گئی کہ بتائیے کہ کیا کیا جائے. تو اس میں ایک محترم وزیر ہیں جناب زاہد حامد صاحب, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بہت سے آپشن بتایا کہ جی یہ آپشن ہے, یہ آپشن ہے, یہ آپشن ہے, اور ایک آپشن ان کا تھا نئے انتخابات. حالانکہ اپوزیشن کی طرف سے یہ کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا نئے انتخابات کا, لیکن زاہد حامد صاحب نے نئے انتخابات کا آپشن پیش کر دیا جس کو کہ پوری کی پوری کابینہ نے مسترد کر دیا, وزیر اعظم نے بھی مسترد کر دیا. لیکن ایک وزیر کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا, کیوں آیا, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کابینہ کے اجلاس میں ایک وزیر صاحب جن کا نام زاہد حامد ہے, بڑے محترم وزیر ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو نئے انتخابات کا آپشن دیا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے یہ ان کا جو تجویز تھی اس کو مسترد کر دیا. اس پہ کافی بات چیت بھی ہوئی, کچھ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا جو کہ نہیں اڑانا چاہیے تھا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی اس کابینہ کے اجلاس میں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھائی الزام میرے پہ لگایا گیا ہے اور الزام ابھی ثابت نہیں ہوا, تو الزام میرے پہ, اور آپ اس الزام کی سزا پوری کی پوری پارلیمنٹ کو دینا چاہ رہے ہیں. پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال یہ ایک اہم بات تھی, اور میں نے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے مجھے بالکل نہیں بتایا, اور میں ان سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہا, اور آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں آپ سے بالکل کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن اسد عمر صاحب, یہ میرے پاس جو تفصیلات ہیں ارکان پارلیمنٹ کی, اس میں آپ کا بھی نام ہے. آپ کی جو ایسٹس ہیں وہ پہلے 61 کروڑ 92 لاکھ 20 ہزار تھے, اب وہ بڑھ گئے ہیں, وہ 68 کروڑ 6 لاکھ 32 ہزار ہو گئے ہیں. آپ کے ایسٹس میں 10% اضافہ ہو گیا, اور آپ نے انکم ٹیکس دیا ہے 5 لاکھ 20 ہزار. جبکہ شہباز شریف صاحب کے ایسٹس جو تھے وہ پہلے 35 کروڑ 82 لاکھ 19 ہزار تھے, اور اب 28 کروڑ 52 لاکھ 77 ہزار ہو گئے ہیں. ان کے ایسٹس میں 20% کمی ہو گئی ہے, آپ کے ایسٹس میں 10% اضافہ ہو گیا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ چکر آپ نے پہلے تو کہا اس میں فہرست میں آپ کا بھی نام ہے, ایسے جیسے پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کی فہرست ہے. بھائی ایم این اے تو ظاہر ہے میرا نام ہوگا. اچھا, اضافہ اس لیے ہوگا, اس کی بنیادی وجہ جو ہے میرے پاس زمین ہے کراچی میں, خاص طور پر ڈیفینس فیز 8 کے اندر بڑا بوم آیا ہے. کسی سے بھی کراچی میں بڑے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں,
تو وہ میری جو زمین تھی اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. یہ میاں شہباز شریف نے پتہ نہیں کدھر زمین خریدی ہوئی ہے جس کی قیمت گر رہی ہے, اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بڑا مجھے دکھ ہوا یار, پچھلے سال میں نے صرف 5 لاکھ ٹیکس دیا تھا, یہ جو سال ختم ہوا ہے جس کے ابھی تک انہوں نے ٹیکس کے ظاہر نہیں کیے, اس میں میں نے 43 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے, تو بس ساتھ سے صرف 10% بڑھنے, ٹیکس میرا 8 گنا بڑھ گیا. اچھا, آپ کے علاوہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں ان کے ایسٹس پہلے 21 کروڑ 35 لاکھ 90 ہزار تھے, اب 31 کروڑ 49 لاکھ 85 ہزار ہیں, 47% اضافہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کے 2 کروڑ 96 لاکھ 75 ہزار تھے, اب 3 کروڑ 70 لاکھ 21 ہزار ہو گئے, 27% اضافہ ہوا ہے. تو ادھر بھی اضافہ کافی ہوا ہے, صرف آپ کا نہیں ہوا, کیونکہ ان کی بنی گالا جو جگہ وہ مہنگی ہو گئی. عمومی طور پہ ہر شخص کے اساسوں میں زندگی جیسے گزرتی رہتی ہے, اضافہ ہی ہوتا ہے. اچھا, اب آخر میں میرے پاس ٹائم کم ہے, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. شاہد لطیف صاحب, یہ جو آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سوری کوئکلی ایک ریپیٹ کر دوں, میں اسمبلی میں بھی ریزولوشن لے کے جا چکا ہوں, میڈیا پہ بھی آفر کر چکا ہوں, دوبارہ آفر کرتا ہوں یار میرا ایک تفصیلی آڈٹ کرا دیں, فورنسک کمپنی سے, میرے سے شروع کریں دوسروں کو بعد میں. چلیں ٹھیک ہے, بلکہ سب کا فورنسک آڈٹ کروانا چاہیے. شاہد لطیف صاحب, یہ جو آج آپ کے بقول 6 افسران کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, اور آپ کے خیال میں آرمی چیف نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے, اب اس کے بعد ایک بحث جو ختم ہو چکی ہے, آج پھر میں نے کہیں اس کو سننا شروع کر دیا ہے, اور جب وہ بحث شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ سے بھی بات کی تھی, اس میں آپ نے ایک تجویز دی تھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے مسئلے پہ. آپ کا کیا موقف تھا, ذرا سنیں شاہد لطیف صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا. ایک شخص جس نے کنسیو کیا ہے پورے پلان کو, جس کے ساتھ اس وقت ساری فورسز بھی ہیں, اور جس نے سکسیس بھی حاصل کی ہے, میرا خیال ہے ان دی لارجر انٹرسٹ اس آپریشن کے اور اس ملک کے, میرا خیال ہے 1 سال کی ایکسٹینشن کی اس وقت کنسیڈر کر لینی چاہیے. اچھا, تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ I stand by what I said. صرف 1 سال نا؟ میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ یہ جو 3 سال والا پہلے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, میں اس کی فیور میں ہرگز نہیں ہوں. اور دوسری بات, میں نے یہ نہیں, اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جس طرح یہ معاملات آگے چل رہے ہیں اس کو اسیس کیجئے گا ایٹ دی ٹائم آف دی اینڈ آف ہز ٹینیور, اور اگر آپ اس کو ڈیبیٹ کریں اور ڈیبیٹ کے بعد آپ سمجھیں کہ اس میں کنٹینویشن کی ضرورت ہے, تو اس کو کنڈیشنل بنائیں. اور 1 سال انہوں نے خود کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. جی بالکل کہا ہے, اگر کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے. بائی دی وے جب یہ میں نے بات کی تھی اس وقت تک ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی, اس کے بعد آئی تھی جی, اور جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی تو میں نے کہا کہ ان سے ضرور کنسلٹ کریں, اور اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر ان کو فورس. میرا خیال ہے انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے, بالکل کہا ہے انہوں نے, تو پھر رہنے دینا. جی بالکل کہا ہے. تو میں نے کہا نا آپ سے کہ میں نے سٹیٹمنٹ جب تک ان کا بیان نہیں آیا تھا, یہ میں نے اس وقت بات. ٹھیک ہے, میں لارجر انٹرسٹ میں بات کر رہا تھا, ڈیپینڈنگ کہ اس وقت اسیس کریں. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, اور اگر وہ ولنگ نہیں ہے تو آپ ایکسٹینشن کی بات. ظفر اللہ صاحب, آخری بات, اگر آرمی چیف صاحب اتنے اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, یہ بھی انہوں نے ایک بہت تاریخی کلمات کہہ دیے ہیں, اور اس پر بھی میرا خیال ہے مزید بحث نہیں کرنی چاہیے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایکسٹینشن نہیں چاہیے تو پھر اس بحث کو ختم کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. جب روبیکان آئے گا, کون کراس کرتا ہے کون نہیں کرتا. لیکن ایک بات اور بھی بہت اہم ہے کہ جو ملک میں ہم نے بڑی کوشش کی, آرمی کی مدد بھی شامل تھی, کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہوا, اکانومی بہتر ہوئی, انٹرنیشنل سٹینڈنگ بہتر ہوئی, ایک سی پیک سے اچھا ہے, پاکستان چائنا کوریڈور بھی بن رہا ہے. ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پلاتفارم چلتا رہے, انرجی بہتر ہو, ملک آگے بڑھے, ریجنل تعلقات بہتر ہوں انشاءاللہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ کل کا پاکستان آج سے بہتر ہو. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ظفر اللہ صاحب نے یہ بات ایک قانونی نقطہ ضرور اٹھایا کہ کسی کو صرف ملازمت سے برخاست کرنا کوئی سزا نہیں ہے, لیکن شاہد لطیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی سزا ہے, اور یقیناً اس کو بہت سے لوگوں نے سراہا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا ہے, ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے خود اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, اور یہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے. اور اس کے بعد اب یہ بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے, اور وہ تاریخ میں ایک ایسے آرمی چیف کے طور پر یاد کیے جائیں گے جنہوں نے خود کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, اور انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.